वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। जिस तरह से ब्रेक पे जाने से पहले मैं आपके साथ जिक्र कर रही थी कि अब हम बात करेंगे जुमातुल मुबारक के हवाले से, और इसके साथ साथ रबीउल अव्वल के महीने में जुमातुल मुबारक की क्या फजीलत होती है, कितनी बरकतें बढ़ जाती हैं। तो आज जुमातुल मुबारक का दिन है। जो आज की इबादत है, अल्लाह ताला आपकी वो तमाम इबादत कबूल करे और हमें उन तमाम इबादतों पर और अल्लाह ताला के अहकामात पर अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। तो नाज़रीन, आज हम बात कर लेते हैं इन सब चीज़ों पर, किस तरह से जुमातुल मुबारक और इसके साथ साथ रबीउल अव्वल के महीने में कौन कौन सी इबादत हैं, क्या फजीलत है, और इसके साथ साथ सीरतुन नबी हमारी ज़िंदगी में कितनी इम्पॉर्टेंट है, उस पर अमल करना, असल मैसेज क्या है उनकी ज़िंदगी से, हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से हमें सीखना क्या है, उस अपनी ज़िंदगियों में किस तरह से उसको इम्प्लीमेंट करना है। इन सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमें स्टूडियो में ज्वाइन किया आज मजहबी स्कॉलर है मोहम्मद मस्कीन नक्शबंदी साहब। थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। कैसे हैं आप, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सर, आज सबसे पहले हम आगाज़ कर लेते हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत के हवाले से कि जो माहौल था उस वक्त, हम देख रहे हैं कि अरब का जो माहौल था, हमने पढ़ा है जो इसकी हिस्ट्री है उसमें हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का होना और उसके बाद पूरा माहौल बदल जाना। सबसे पहले हम यहीं से आगाज़ करते हैं। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह जल्ले जलालुहु ने अकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है वो इस कायनात के बनने से पहले की है। फरमाया मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पानी और गारे, मिट्टी के गारे के माबेन थे। और एक हदीस में आता है जिसका मफ़हूम है कि मैं उस वक़्त भी नबी था जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रूह और जिस्म के दरमियान में थे। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह कायनात हैं। अल्लाह ने इस कायनात को, इस ज़मीन व आसमानों को, जो कुछ भी इस वक़्त नज़र आ रहा है, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वजह से इस कायनात को अल्लाह ने पैदा फरमाया। एक हदीस है जिसे इमाम हाकिम रहीमहुल्लाह ने सही करार दिया है, बाद मुहद्दिसीन ने उसमें कलाम किया है, लेकिन फरमाया कि जब आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आँखें खोली तो अर्श के सुतूनों पर ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। तो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आमद है वो सबसे पहले है। आप अव्वलीन भी हैं, आप आखिरीन भी हैं। बेएतबार शरीयत के, ख़त्म नबूवत के, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी नबी है। आपके बाद किसी और नए नबी ने नहीं आना है। आपकी जो बेसत है वो चूँकि ताक़यामत तक आने वाले इंसानों के लिए पैगाम है, तो आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सबसे आखिर में शरीयत देकर मबऊस किया गया और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ़ लाए। अब क़यामत तक कोई और नबी नहीं आएगा। तमाम इंसानों की कामयाबी अब आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो है उसवा हसना में, आप पर ईमान लाने में, आपकी इत्तिबा, आपकी मोहब्बत में है। इसके अलावा और किसी की अब कोई इत्तिबा नहीं होगी। हुज़ूर ने यहाँ तक फरमाया एक सहाबी से कि आज अगर मूसा अलैहिस्सलाम भी ज़िंदा होते तो वो भी मेरी ही इत्तिबा करते। सुभान अल्लाह, कितनी खूबसूरत बात। सर, अभी जिस तरह से आप बात कर रहे हैं कि अब क्योंकि नबूवत का चैप्टर क्लोज हो गया है, तो सीरतुन नबी, उसवा हुस्ना जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, ये क़यामत तक हमारे लिए मशले रहा है। इसमें क़यामत के आने तक जितनी भी चीज़ें दुनिया में रूनुमा होनी है वो सारी की सारी समअप कर दी गई हैं। तो हमारी ज़िंदगी में जो अस्वा हुस्ना है, सीरतुन नबी है, उसका क्या रोल है, क्या मरकज़ी मैसेज है बुनियादी तौर पर जिसे हमें फॉलो करना है? असल पैगाम जो आकायद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क़यामत तक आने वाले आखिरी इंसान मुसलमान के लिए है, अपनी उम्मत के लिए है, जो हुजूर से मोहब्बत रखते हैं, जो हुजूर की अताअत का दम भरते हैं, उनके लिए जो असल इस पैगाम है, जो इस रबीउल अव्वल आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद की बुनियाद पर है, वो ये है कि आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि देखना मेरे बाद गुमराह न हो जाना कि एक दूसरे की गर्दन मारने लगो। और फरमाया मैं तुम्हें दो चीज़ें छोड़ के जा रहा हूँ, एक कुरान और सुन्नत, और दूसरी हदीस में आता है जिसका मफहूम है कि कुरान और मेरे अहले बैत। तो आज इस उम्मत का पना यानी कामयाबी जो है वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में एक होने में है और नेक होने में है। और एक और नेक होने के लिए हमें ज़रूरत है कि हम सहाबा किराम की जमात और खुसूसन अहले बैत की मोहब्बत पर, उनकी अताअत पर हम जमा हो जाएं।
بے شک، لیکن ہم نقشبندی صاحب یہ دیکھتے ہیں کہ جس طرح سے اہل بیت کا آپ نے ذکر کیا ہے، یہ بڑے دل کے قریب ہے میرا ٹاپک بھی، تو اس کو ڈسکس کیے بغیر ہم آگے بڑھ نہیں سکتے۔ اب اہل بیت کی محبت، صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی جتنی بھی چیزیں ہیں جو ہمیں فالو کرنی ہے، ان کے اندر جو ہم آج کل کے مسلمانوں میں ایک ڈویژن دیکھ رہے ہیں، آپ اس کو کس طرح سے بیان کریں گے؟ اس کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ یہ بہت ایک عجیب سی بات ہو گئی ہے اور کم قسمتی ہے کہ آج ہم جو ہے ان مسائل میں پڑ گئے ہیں جو اس امت کے لیے ضروریات دین میں بنیادی احکام اور عقائد میں شامل نہ تھے۔ ہم ان مسائل میں پڑھ کر ہم نے اپنے ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ہم نے ایک بازار گرم کر دیا ہے، ایک دوسرے کے خلاف جو ہے ہم نے فرقہ واریت کو یعنی ایک بام عروج پر پہنچا دیا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ تمام اہل اسلام کا قبلہ ایک ہے۔ آپ علیہ السلام کی ختم نبوت پر، آپ کی ناموس پر سب کا اتفاق ہے، سب کا اجماع ہے۔ اہل بیت کی محبت سب کے ہاں عین ایمان ہے۔ صحابہ کرام کے اکثر یعنی صحابہ کرام پر سب کا تقریباً جو ہے اتفاق ہے۔ کوئی بھی آپ علیہ السلام کے صحابہ کرام سے انحراف نہیں کر سکتا، آپ کے صحابہ کو چھوڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو بیان نہیں کر سکتا۔ تو یہ بنیادی چیزیں ہیں، ضروریات دین، بنیادی عقائد، اہل قبلہ ہونا، قبلے کی طرف رخ کرنا، قرآنی احکام کو، اور وہ احکام جو قرآن و حدیث میں قطعی ثبوت اور قطعی دلالت ہے، اس میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ مگر کم قسمتی سے ایسے مسائل میں اختلاف ہے جو یا تو فروعی ہیں، اجتہادی ہیں، یا ان کی تعبیر میں ایک دوسرے سے اختلاف ہے۔ حالانکہ اس اختلاف کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم و صحابہ نے کوئی اہمیت ہی نہیں دی، اور یہ اختلاف صحابہ کے دور میں بھی تھا۔ یہاں تک فرمایا آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت کے علماء کا اختلاف رحمت ہے، لیکن کم قسمتی سے ہم نے اس رحمت کی راہ کے اوپر تشدد کا نقطہ لگا کر اس کو زحمت بنا دیا ہے۔ تو یہ ایک رحمت تھا، اس سے ایک نئی تحقیق کی راہیں کھلتی اور لوگوں میں ایک شوق، جذبہ اور ولولہ ہوتا، لیکن ہم نے اس کو باعث نزاع بنا کے، جنگ و جدال بنا کے، ایک دوسرے پر فتوی بازی کر کے ایک فرقہ واریت کو عروج۔ آج اس دور کی سب سے اہم ضرورت صرف دو پوائنٹ ہے، ایک ہونے میں اور نیک ہونے میں۔ جب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے تو اور ایک ہو جائیں گے تو اللہ کے بھی وعدہ ہے کہ پھر اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوگی۔ آج کم قسمتی سے اللہ کی مدد صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں اور نیک نہیں ہیں۔ بے شک بے شک۔ نقشبندی صاحب، ابھی جو آپ نے پوائنٹ ریز کیا ہے کہ ہم ایک نہیں ہیں، اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کی تھی کہ اچھا اس سے ریسرچ ہوگی، زیادہ راہیں کھلیں گی، بات ہو سکے گی، علم بڑھے گا زیادہ، لیکن اب علم بڑھنے کی بجائے ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم بٹ رہا ہے، بس وہ ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے، وہ مختلف فرقوں میں بٹ رہا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس دور میں جب میڈیا کے ایکسیس ہے ہر کسی کے پاس، انٹرنیٹ کا زمانہ ہے، دنیا بڑی ریپڈ ہے، بڑی فاسٹ ہے، تو علماء کرام کا کیا رول ہے جو ان کو پلے کرنا چاہیے ان ماڈرن ویز میں آ کے؟ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی، یہاں میں ایک بات، میرا مزاج نہیں ہے کہ میں وعید بیان کروں اور تشدد پر مبنی کوئی ایسی چیز بیان کروں، لیکن ایک حوالہ میں آپ کو دوں گا۔ حضور علیہ السلام سے ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بدترین خلائق کون ہیں؟ تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بھلائی کی باتیں پوچھو، برائی کی باتیں، برائی کی باتیں نہ پوچھو۔ اچھا، بدترین خلائق بدترین علماء ہیں۔ آج کم قسمتی سے چونکہ دو طبقے ہیں، علماء حق بھی ہیں، علماء سو بھی ہیں، تو علماء حق کے جو بڑے اکابر علماء ہیں، جو للہیت والے، اخلاص والے، اللہ اس کی رسول سے محبت اور محبت کا پیغام پھیلانے والے، خصوصاً ہمارے اولیاء اللہ، بزرگان دین، یہ تمام صوفیاء کرام، چاہے وہ کسی بھی سلسلے سے ہوں، اگر آپ ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان میں ایک ہی تعلیم محبت تھی، اور محبت کے علاوہ یہاں تک، یعنی ایک عجیب بات یہ ہے کہ حضرت محبوب سبحانی، پیران پیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ، جنہیں ہم اللہ کے آگے سب سے زیادہ فریاد کرنے والے غوث اعظم کہتے ہیں، ان کے خلفاء میں، ان کے مریدین میں، ان کے شاگردوں میں آپ کو ہر طبقے، اہل اسلام کے ہر طبقے کے لوگ ملیں گے۔ کیا بات ہے؟ تو صوفیاء کرام اولیاء اللہ کی محبت یہ تھی کہ بھائی آپ بنیادی چیزوں کو پکڑو اور محبت کو پھیلاؤ۔ آج یعنی
وہ کتنی عظیم ہستی تھی اور کیا چیز تھی کہ خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے ایک سرے سے داخل ہوتے ہیں اور جب دوسرے سرے پر نکلتے ہیں تو 90 لاکھ غیر مسلم مسلم ہو جاتے ہیں. وہ کیا تھی؟ محبت تھی. آپ کی محفل میں، آپ کی خانقاہ میں، آپ کے ساتھ سفر میں، آپ کی صحبت میں غیر مسلم بھی، ہندو بھی، سکھ بھی، عیسائی سب آ کر فیضیاب ہوتے تھے، سب استفادہ کرتے تھے. آج اللہ معاف فرمائے ہم نے یہ جو خصوصاً سوشل میڈیا پر آ کر، یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ یہ صوفیاء، یہ اولیاء اللہ اور یہ اکابر علماء یہ ناپسند کرتے تھے کہ عوام الناس کے سامنے اختلافی مسائل کو بیان نہ کیا جائے، بلکہ بعض فقہی مسائل کو بھی عام مجمع میں نہ بیان کیا جائے. کسی مسلمان کو کسی مسئلے کی ضرورت ہے تو وہ بالمشافہ خود براہ راست عالم کی صحبت میں جائے، اسے عالم کی زیارت کا ثواب بھی ملے گا، چلنے کا ثواب بھی ملے گا، اور وہاں جو علم سیکھے گا اس کا بھی ثواب ملے گا. ایک علم کا باب سیکھے گا، فرمایا 1000 رکعت نفل کے برابر، بلکہ اس سے زیادہ ثواب ملے گا. لیکن آج سوشل میڈیا پر ہم بیٹھتے ہیں تو ہمارا ٹاپک ہی صرف یہی جذبہ ہوتا ہے کہ بس لوگ اس کو کوئی انوکھی بات کہہ جاؤں، کوئی ایسی بات کہہ جاؤں کہ بس فلاں طبقہ خوش ہو جائے اور مجھے خوب فالو کرے، مجھے لائک دے اور مجھے شیئر کرے. اختلافی مسائل کو زیادہ اچھالا جاتا ہے. لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں، بالکل درست بات ہے اور بڑی اچھی بات ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ پیغام صرف محبت ہونا چاہیے. ہم سب مسلمان ہیں. جو یونٹی کی بات نقشبندی صاحب کر رہے ہیں وہ بڑی ہی اچھی بات ہے. آج کے دور میں خاص طور پر ہمیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے. سر آگے بڑھتے ہوئے ہم بات کر لیتے ہیں اب کچھ ربیع الاول کے مہینے کی، اس کی فضیلتوں کی، اس کی برکتوں کی، کس طرح سے منانا چاہیے، کیا ہے مسنون طریقہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کے دن کو منانے کا. دیکھیں حضرت اس میں جو ہے اکابر علماء، حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ، اعلی حضرت مجدد ملت امام احمد رضا خان بریلی علیہ رحمہ، اور ہمارے موجودہ دور کے مفتی منیب الرحمن صاحب اور مفتی اکمل قادری صاحب اور دیگر اکابر علماء وہ صاف کہتے ہیں کہ بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آمد کا مہینہ ہے، حضور کی آمد مرحبا. اس کا بنیادی مقصد حضور کی اطاعت ہے. ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کریں، آپ کا اسوہ حسنہ بیان کریں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق کیا تھے، ہم ان چیزوں کو، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی معاشرت کیا تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کیسے زندگی گزارتے تھے، اپنی بیٹیوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ کیسی زندگی گزارتے تھے، صحابہ کرام کے مابین کیسی اصلاح و تربیت فرماتے تھے. تو یہ اس کا مہینہ ہے. اس کے لیے اگر مجالس منعقد کی جائیں اور اس میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کو بیان کیا جائے اور حضور کی آمد کو اس عنوان پہ بنایا جائے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو بیان کریں گے کہ لوگ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اسوہ حسنہ سے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی حالات زندگی سے، آپ کی معاشرت سے، آپ کے حسن اخلاق سے لوگ معلوم ہو سکے کہ ہمارے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عجیب جس کی تعریف اللہ کر رہے ہیں، حضور کی اخلاق کی تعریف اللہ کر رہے ہیں اور قرآن میں کر رہے ہیں، تو وہ کیسے اخلاق تھے، لوگ ان سے واقف ہوں اور اس کو اپنائیں، اور اسی کو اپنانے میں لوگوں کی دنیا اور آخرت کی کامیابی ہے. بے شک بے شک. اور ان کے اخلاق جن کا ذکر آپ کر رہے ہیں وہ کیا ہی حسین اخلاق تھے کہ جس کی تعریف خود اللہ تعالیٰ نے کی ہے. ہم ان چیزوں سے کتنا دور ہو گئے ہیں نقشبندی صاحب، ہمیں کس طرح سے دوبارہ اسی چیز کو پکڑنا ہے، اسی ٹریک پر آنا ہے اپنی زندگی میں. جتنے بھی آپ نے شعبوں کی بات کی، چاہے وہ ہمارے نجی مسائل ہیں، ازدواجی مسائل ہیں، یا پھر معاشرتی زندگی ہے، لوگوں کے ساتھ رہن سہن ہے، کس طرح سے ہم نے دوبارہ سے اس کو اڈاپٹ کرنا ہے، کیسے یہ تعلیم جو ہے دوبارہ ہمیں پھیلانی ہے لوگوں تک. اس کی بنیادی جو ذمہ داری ہے وہ ہے ہمارے علماء حضرات کی، کہ یہ اکابر علماء ہر طبقے کے جب اکٹھے بیٹھیں گے اور آپس میں ڈسکس کریں گے، مسائل پر بحث کریں گے اور طے کریں گے کہ ہم نے مسلمانوں کو کس ڈگر پہ چلانا ہے، کس راستے پہ چلانا ہے اور کن کن چیزوں سے بچانا ہے. تو اختلاف کو چھیڑنا نہیں ہے، اور جو متفقات ہیں جن پر سب کا یعنی اتفاق ہے اور کوئی اختلاف نہیں ہے اور وہ بنیادی ضرورتیں ہیں، بنیادی چیزیں ہیں، اس پر جب ہم جمع ہو جائیں گے اور امت کو ہم ایک راستہ بتائیں گے کہ آج کی بات ہم نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس طریقے پہ چلنا ہے، اور دائیں بائیں کے جو اختلاف کے راستے ہیں، جو نزاع کے راستے ہیں، جو جنگ و جدال کے راستے ہیں، ان سے ہمیں پرہیز کرنا ہے. تو حضور کی سیرت پر
حضور کی محبت پر، ناموس رسالت پر سب کا اتفاق ہے، سب جمع ہو سکتے ہیں۔ بے شک، تھینک یو سو مچ مسکین صاحب۔ ابھی یہاں پر وقت ہو گیا پروگرام میں بریک کا، بریک کے بعد جب ناظرین ہم آئیں گے تو ہم دوبارہ سے بات کریں گے اور کچھ ایسی خوبصورت تاریخی چیزیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے، ان کچھ واقعات کے حوالے سے بھی آپ کو ایک مرتبہ پھر آگاہ کریں گے۔ یہ بڑی خوبصورت چیزیں ہوتی ہیں جو کنیکٹ ہوتی ہیں اور ایک الگ ہی قسم کا ماحول ہوتا ہے، ہمیں ان سے دور نہیں ہونا۔ جس طرح سے نقشبندی صاحب بھی فرما رہے ہیں کہ ہمیں ان اخلاق کو، اسوہ حسنہ کو، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہم نے اپنے گھروں میں پھیلانا ہے، اپنے بچوں تک پہنچانا ہے اور زیادہ سے زیادہ ان چیزوں کے قریب کرنا ہے، تاکہ یہ جو دور ہے نا اس ٹائم جو چل رہا ہے بڑا فاسٹ قسم کا انٹرنیٹ کا زمانہ، ان کو ہم تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، شعور کے لیے لے کر چلیں، بجائے اس کے کہ بچے بھٹک جائیں، غلط راہ پہ چل نکلیں، وہی جس طرح سے تفرقے کی بات ہو رہی ہے اس طرف چلے جائیں۔ تو اس کو بہت سنبھل کے، بہت طریقے سے ہمیں استعمال کرنا ہوتا ہے۔ بریک کے بعد ہم بات کرتے ہیں، آپ ہمارے ساتھ رہیے۔